बताइए कि आप कैसी हैं। और जी नाज़रीन, वक्त हुआ है गुफ्तगू के हिस्से का। मेहमान यहाँ पर नहीं बल्कि टेलीफोन के जरिए प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे। मोहतरम कैसर अब्बास साहब आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। और कैसर भाई, अगर फ़ोन के जरिए आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। और माह रजब की जो अयाम हैं आने वाले हैं, इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद और साथ ही साथ नवरूज़ की आपको पेश की मुबारकबाद पेश करती हूँ। कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं भी आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में इन बाबरकत अय्याम की मुनासबत से मुबारकबाद अर्ज करता हूँ। बिल्कुल। और नौरूज़ की मुताबिकत से भी मुबारकबाद अर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, सब ठीक है जी। तो हुक्म मिला है कि आज इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस के बारे में चंद जुमले अर्ज किए जाएं। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अम्मा अलैहिस्सलाम की सफ में वो इमाम हैं कि जिन्होंने अगरचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने अपने एक मोतबर और मुक़द्दस सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को ये पैगाम दिया था कि ए जाबिर, तुम मेरे बाद बहुत तुलानी उम्र पाओगे और यहाँ तक कि मेरी ज़ुर्रियत से और मेरी नस्ल से और मेरी औलाद से जो है हमारे पांचवें इमाम को तुम देखोगे जिसका नाम मोहम्मद होगा, मेरे नाम पे उनका नाम होगा और मोहम्मद बाक़िर उनको कह के बुलाएंगे। तो जब आप उनसे मिलना तो मेरे सलाम कहना। तो यही वजह थी कि जब जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बूढ़े हो गए तो मदीने की गलियों में या बाक़िर कह के, हालांकि आंखों से नबीना थे, ऊंची ऊंची आवाजें देते थे, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से हुई और जनाब रसूल खुदा के सलाम उन्होंने जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को दिए। तो इस तरह से जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, जाबिर, मेरे आप पर और अपने नाना बुजुर्गवार पर मेरे भी सलाम हुई। उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम करबला की जो तारीख है इसकी ऐनी शाहिद हैं, क्योंकि मौला की उम्र 4 या 5 साल थी। अभी आज जो कुछ कहा जाता है कि करबला के ऐनी गवाह, उनमें से एक ऐनी गवाह जो करबला के हादसे में मौजूद थे वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे कि जिन्होंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था और बाद में उसको लोगों को बयान फरमाया करते थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बाक़िर कहते हैं दरवाके, वैसे तो इसका असल जो है वो बकरा से है, लेकिन बाक़िरुल उलूम है, यानी इल्म के नए नए खजाने खोलने वाला, नए नए इल्म के दरीची और बाब खोलने वाला बाक़िरुल उलूम। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस सारे वाक़े के बाद और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इस हकीकत को पा लिया था कि अब दीन मुबीन इस्लाम को खून की जरूरत नहीं, बल्कि अब दीन मुबीन इस्लाम को इल्म और आगाही और मार्फत के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सकता है और इसको गुस्तरश दी जा सकती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने यही वजह थी कि एक ऐसे इदारे की और एक ऐसे तालीमी इदारे की बुनियाद रखी कि जो बाद में जिसमें 4000 तक तालिब इल्म इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में फैज़याब हुए इमाम की क्लास से और इमाम की मादर से। तो इसका मतलब यह है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ज्यादा से ज्यादा इल्म और मारिफ अहले बैत को फैलाने में कोशिश की और इमाम अलैहिस्सलाम की ये कोशिश इस कदर कामयाब हुई कि इस वक्त जितने भी तारीख़ इस्लाम के बड़े बड़े उलमा हैं या मसलन अहले सुन्नत बरादरान के जितने भी आइमा अरबा, 4 आइमा हैं, आइमा अरबा, ये या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की इसी दानिशगाह के फारिग तहसील, दानिशगाह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बिलाखिर एक इस्तिलाह है जो आज के ज़माने में इस्तेमाल की जाती है, वरना वो इदारा या वो तालीमी मदरसा जो इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठ के पढ़ाया करते थे, हकीकत वो है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का अखलाक और इमाम की जो शान है या अजमत है वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी की उस मंजिल पे थे कि एक मरतबा एक शख्स ने मदीने की गली में आके, जो कि दुश्मन अहले बैत था और दुश्मन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम था, आके मौला को अजीब गरीब जुमलात कहने शुरू कर दिए। आके कहता है कि अंता बकरातुन, क्या तू गाय है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप देख सकते हैं कि मेरी वज़ीयत, मेरी हुवियत, मेरी शक्ल और शबाहत गाय से नहीं मिलती बल्कि एक इंसान से मिलती है, लिहाजा मैं गाय नहीं इंसान हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तेरी माँ जो है वो एक स्याह पूस्त कनीज और गुलाम है, औरत है कि मसलन जिसका दामन जो है वो इस तरह का है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो ऐसी है तो अल्लाह उसको माफ करे, अगर वो ऐसी नहीं तो अल्लाह तुझे माफ करे। इसी तरह से खार रुबाब उसने चंद ऐसी बातें कही
کہ جو ایک عام آدمی کے تحمل میں نہیں تھی، یعنی کوئی بھی شخص ہوتا تو وہ جواب میں اس کو یا تو ویسی باتیں لوٹاتا یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، لیکن امام علیہ السلام نے کوئی مثلاً اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں اختیار کیا۔ جب وہ اپنی باتیں کر کے تھک چکا تو امام علیہ السلام نے اس کو بڑی اطمینان کے اور سکون کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دیے۔ آخر پہ وہ قدموں پہ گر گیا اور قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ آج پتہ چلا ہے کہ حقیقی وارث و حقیقی نائب و فرزند رسول آپ ہیں، کہ جن کو سجدہ ہے کہ خلافت اور منصب امامت آپ کے پاس ہو۔ تو یہ تھی شان میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لفظوں کی بجائے عمل سے زیادہ درس دیا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن مکندر، یہ تھوڑا عداوت رکھتا تھا اہل بیت عصمت و طہارت سے، تو امام علیہ السلام چونکہ اپنی معاش میں، یعنی ہمیں ائمہ طاہرین نے یہ سبق دیا ہے کہ اپنی معاش کو آپ خود محنت سے اور خون پسینے کی کمائی سے جو ہے حاصل کرو، نہ یہ کہ مثلا دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرو، دوسروں سے مانگو، دوسروں سے چھین کر کھاؤ۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کھیتی باڑی کر رہے تھے، کھیت میں کھڑے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ جو ہے وہ اپنے سورج جو ہے وہ دوپہر کا وقت تھا، عروج پہ تھا، تو ایسے میں محمد بن مکندر کی نظر پڑی تو فوراً جلدی سے آیا مولا، کیونکہ تلاش کرتا تھا کہ کوئی واقعہ ملے، کوئی موقع ملے تو میں بھی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جملہ کسوں اور ان کو جو ہے، تو آ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، آپ اس وقت میں اس تپتی ہوئی دھوپ میں دنیا داری اور دنیا پرستی کر رہے ہیں، اگر ایسے عالم میں آپ کو موت آ جائے تو آپ اپنے خدا کو کیا جواب دیں گے کہ آپ دنیا کی طلب میں دھوپ میں کھڑے ہوئے مر گئے، اور جو ہے ایسے میں خود تو دھوپ میں کھڑے ہی ہیں، اپنے غلام کو بھی دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ کے نہ جد ایسے تھے، نہ بابا ایسے تھے، نہ نانا ایسے تھے، آپ اتنے آخر دنیا پرست کیوں ہو گئے؟ تو امام علیہ السلام نے، میرا یہ پیغام ہوگا آج کی گفتگو میں اپنے ناظرین کے لیے، کہ امام علیہ السلام نے جو جملہ بیان فرمایا اور جو کچھ اس کو جواب دیا وہ لائق تحسین بھی ہے اور لائق درک کو مطلب اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت بھی ہے۔ مولا نے فرمایا اے محمد بن مکندر، اگر اسی وقت پہ، اس موقع پہ مجھے موت آ جائے تو میں اس مجاہد کی طرح مروں گا جو اپنی ننگی تلوار لے کے خدا کے دین کا دفاع کرتے ہوئے کسی کافر اور مشرک کے مقابلے میں جہاد میں گیا ہو اور وہاں پہ وہ ضربیں کھا کھا کر شہید ہو گیا ہو۔ بہت شکریہ کیسر بھائی، بہت شکریہ، انشاءاللہ گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے کیسر بھائی، اور جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے کتابوں کے حوالے سے اپنی معلومات کو ہم یہاں مل کر بڑھاتے ہیں، اس کے بعد پروگرام اور گفتگو دونوں کو آگے بڑھائیں گے۔ بچپن میں میرا ایک خواب یہ تھا کہ جتنا بڑا شہر ہے اتنی ہی بڑی ایک لائبریری ہو، شہر کے ہر گلی کوچے اور ہر سڑک پر ہر جگہ ایک کتب خانہ ہو اور میں ان میں بیٹھ کر ہمیشہ مطالعہ کرتا رہوں، ہر کتاب پڑھ ڈالوں اور ان کے خیالی قصوں کے کرداروں کے ہمراہ ہو جائیں، مختلف سرزمینوں کا سفر کروں، ہر جگہ جاؤں اور دنیا کی سیر کروں۔ لیکن یہ میرا خواب تھا اور تمام بچوں کی طرح میری بھی محدودیتیں تھیں اور بہت ہی خاص موقعوں پر مجھے کتابیں ملتی تھیں، لیکن میرے لیے ایک بڑی دلچسپ چیز یہ تھی کہ مجھے تحفے میں کتاب ملا کرتی تھی۔ میرا نام امین عظیمی ہے اور میں آج آپ سے تحفے میں کتاب دینے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ آپ نے آج تک کسی کو کتاب تحفے میں دی ہے؟ آپ یہ کتاب کس طرح سے منتخب کرتے ہیں؟ آپ کس طرح سے انسانوں کے خوابوں کو کتاب تحفے میں دے کر شرمندہ تعبیر کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اب تک یہ سوچا ہے کہ ایک بچہ اپنی دنیا میں جو سیر کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی ایک کتاب تحفے میں دینے سے کیسے دیگرگو ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے کتابیں مختلف معنی رکھتی ہیں، جس طرح سے مختلف افراد کے مختلف تحفے معنی رکھتے ہیں۔ ہر تحفہ تحفے دینے والے کی شخصیت اور نفسیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آپ تحفہ دینے کے لیے کسی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کی کتاب آپ کی شخصیت کی غمازی کرے اور ساتھ ساتھ جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اس شخص کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کو دوسروں پر تھوپیں اور نہ دوسروں کی ضرورتیں پوری
پوری کرنے پر اتر آئیں۔ یہ ایک طرح کا لین دین ہے۔ ہمیں بہترین چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ توجہ رکھنا چاہیے کہ کتاب ہمارے اور دوسروں کے درمیان عملاً جذبات کی منتقلی کے لیے دریچہ کھول دے۔ یعنی بہت سے اوقات ہم جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ کتاب خرید کر اور کتاب تحفے میں دے کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کتاب تحفے میں دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو مشترکہ پروجیکٹ اور تعاون کی پیشکش کریں تو اسے کتاب تحفے میں دیں۔ کتاب ہر موقع اور ہر جگہ ایک بہترین تحفہ ثابت ہوتی ہے۔ ہم کتاب کے ذریعے دوسروں تک اپنے جذبات بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ کتاب تحفے میں دے کر ہم لوگوں کو یاد کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کتاب ختم ہونے والا تحفہ نہیں ہے، لباس نہیں ہے کہ پھٹ جائے اور پرانا ہو جائے، غذا نہیں ہے کہ کھا لی جائے، یہ حتیٰ قیمتی چیزوں میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ قیمتی اشیاء تحفے میں لینا پسند نہیں کرتے۔ کتاب انسانوں کی روحی اور نفسیات کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، انہیں مشغول رکھتی ہے اور انہیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ مادی چیزیں ہی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ یہ امر ان کی روح اور نفسیات کی پرورش کر سکتا ہے۔ میں کتاب خوانی اور کتاب تحفے میں دینے کے سلسلے میں دسیوں مثالیں لا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ آپ بھی جب کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہوں تو کتاب کو اولیت دیں۔ کتاب غالباً مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے، اس طرح وہ اقتصادی لحاظ سے آپ کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں آخری نقطے کے عنوان سے کتاب تحفے میں دینے کے ضمن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ جو عیدیں آئیں گی ان میں آپ اپنے جاننے والوں کو کتاب تحفہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک نہایت گراں قدر تحفہ ہے۔ کتاب کو معنوی اور ثقافتی امر کے عنوان سے دیکھیں اور اس پر توجہ کریں۔ امید کہ آج کے پروگرام سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ آئندہ پروگرام تک جن میں کتاب و کتاب خوانی کے بارے میں گفتگو کریں گے، آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی پر پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے یہاں پر محترم کیسر عباس صاحب کے ساتھ اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیسر بھائی، میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب کی بھی آمد ہے اور فضیلتوں والا یہ مہینہ، برکتوں والا یہ مہینہ، تھوڑی بہت گفتگو کو اس طرف لے کر ہم چلتے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں، ان پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو چاہوں گی ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ جی خیر رباب، ماہ رجب کی بے حد فضیلت بیان کی گئی ہے روایات میں اور معصومین کے فرامین میں، اور یہاں تک کہ ایک فرمان ہے کہ بروز محشر ایک ندا آئے گی کہ این الرجبیون، وہ کہاں ہیں جو ماہ رجب میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں جو ماہ رجب میں اللہ کی عبادت دوسرے مہینوں کی نسبت بڑھا دیا کرتے تھے اور اس میں اعتکاف میں بیٹھتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے ہی ماہ رجب آیا ہے تو حتیٰ تہران کیا پورے ایران میں یونیورسٹیز کے طلاب نے جو ہے اپنے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ثبت نام شروع کر دیا اپنے، یعنی انہوں نے اس کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے کہ ہم نے میں ایک جملہ یہاں پہ امام خامنائی کا یہاں پہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام نے فرمایا کہ انقلاب کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انقلاب سے پہلے جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ پورے ملک کی مساجد میں شاید کوئی 1000 افراد کو اعتکاف کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 1000 بھی بہت زیادہ فگر ہے، اس سے بھی بہت کم۔ ہاں جی، تو لیکن انقلاب کے بعد ابھی پوزیشن یہ ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جوان، یعنی لڑکے لڑکیاں بوڑھے اور سب جو ہے اعتکاف میں جاتے ہیں اور اس مہینے کے احترام میں جو ہے روزے رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور واقعا میں خود اس چیز کا شاہد ہوں، چونکہ میں خود بھی متعدد مرتبہ یہاں پہ ایران میں رہتے ہوئے اعتکاف میں جا چکا ہوں ماہ رجب میں۔ تو یہ حقیقت ہے خار کے ماہ رجب کا احترام جس طرح بیان کیا گیا ہے روایات میں، الحمدللہ انقلاب کے بعد ایران میں
اس طرح کا احترام دیکھنے کو ملتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ماہ رجب بابرکت میں، اور اس میں جو ولادتیں ہیں وہ اتنی بابرکت ولادتیں ہیں کہ جن کی وجود کی برکت سے دین مبین اسلام کو آبیاری ہوئی، اور آج دین ہمارے پاس ہے، اور آج ہم اس اللہ کی عظیم ترین نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرتے ہیں. یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام برادر و اخی رسول مقبول و رسول گرامی اسلام کی ولادت جو ہے وہ 13 رجب کو ہوئی. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اسی طرح سے ماہ رجب کے جو فضائل ہیں وہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب جو ہے اس میں دیے گئے ہیں. میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر فرصت ہو تو ایک مرتبہ اس کتاب کو کھول کے 5, 10, 15 منٹ جتنی بھی فرصت ہو اس میں ماہ رجب کے اعمال دیکھیں، اور اس میں جو روزے مستحب بیان کیے گئے وہ بھی رکھیں، تلاوت قرآن بھی کریں اور بقیہ. تو عرض کر رہا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب محمد بن مکندر نے کہا تو امام نے فرمایا کہ اگر مجھے ایسے عالم میں موت آ جائے تو میں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح مروں گا، اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کر. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. خیر باب ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام کی محفل میں ایک شخص آیا، نہایت سادہ اور عام انسان تھا. تو سادہ کپڑے، سادہ لباس، پیغمبر گرامی اسلام خود بھی سادہ زیست تھے. تو جیسے یہ شخص پیغمبر کی محضر میں آیا اور حضرت کی محفل میں آیا تو حضرت اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت آ گئی جس کے لیے رسول خدا کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے وہ شخص کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ جب وہ شخص نزدیک آیا تو وہ شرمندہ ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسے کے احترام میں، مجھے ایسے کی خاطر آپ جیسا رسول کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں جو ہے وہ یہ چیز مناسب نہیں. حضرت نے فرمایا نہ ایسا نہ کہو، بلکہ اپنے ہاتھ دراز کرو کہ میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ جس کو آپ اتنی اہمیت اور عزت اور احترام دے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ محنت کرنے والا شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہے. تم کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ میں اللہ. تو امام نے فرمایا میرے نانا کی حدیث ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا. اور امام نے فرمایا دیکھ محمد بن مکندر، میں یہ کام کرنے کے بعد اس قابل ہو جاؤں گا کہ میرا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوگا نہ کہ نیچے والا ہاتھ ہوگا، کیونکہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا ہے الید العلیاء فوق علی ید السفلی، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے اس کو فوقیت ہے نیچے والے ہاتھ کے اوپر. تو میرا ہاتھ جو ہے اس سے جو میرے پاس جو ہے کھیتی باڑی کرنے کے بعد جو کچھ میرے پاس آئے گا اس سے میں خود بھی اور اپنے خانوادے کو بھی اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی دے سکوں گا. لہٰذا یہ ایک نیکی ہے اور یہ ایک خیر العمل ہے. بہت شکریہ کیسر بھائی، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جی ناظرین وقت ہوا ہے ہم لوگ سب ساتھ مل کر چلتے ہیں، ایران کی سیر کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اینجا سعدیه شیرازه. یہ سعدیہ ہے، شیخ سعدی شیرازی کا مزار جو شمال مشرقی شیراز کے دامن کوہ میں واقع ہے. دروازہ قرآن سے گزر کر ہفتنان بولیوارڈ میں داخل ہوں گے، خیابان بوستان کی انتہا تک سفر جاری رکھیں گے.
خیابان بوستان کے انتہائی سرے پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا مزار جلوہ نمائی کر رہا ہے۔ شیخ سعدی نے 40 سال تک دنیا کی سیر و سیاحت اور تجربات جمع کرنے کے بعد اس مقام کا انتخاب کیا اور اپنی عمر کے آخر تک یہاں رہے، اور آج یہ سرزمین ایران کا اہم ترین سیاحتی مقام اور قومی ورثہ ہے۔ صنوبر کے آسماں خراش اور منظم درختوں کے درمیان پانی سے بھری ہوئی نہر جو سال ہا سال سے اس علاقے کو سیراب کر رہی ہے۔ پہلی بار 7ویں صدی ہجری میں خواجہ شمس الدین محمد صاحب دیوان نے جناب سعدی کی قبر پر مقبرہ تعمیر کرایا، اور سن 1187 ہجری میں کریم خان زند کے حکم پر مقبرے کی شاہانہ اور پرشکو عمارت تعمیر کرائی گئی، یہاں تک کہ سن 1950 کے لگ بھگ علی اصغر حکمت کی کوششوں سے جناب سعدی کا موجودہ مقبرہ تعمیر ہوا۔ کتھئی رنگ کے 8 سنگی ستونوں، سنگ مرمر کی دیواروں اور لاجوردی رنگ کے گنبد والی عمارت ایرانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی سب سے منفرد خصوصیت مقبرے کا اندرونی حصہ ہے جو 8 ضلعی ہے، اور اس کی دیواروں کو جناب سعدی کے اشعار سے منقش کیا گیا ہے۔ شہر شیراز کے معروف شاعر شوریدہ شیرازی کا مزار بھی شیخ سعدی کے مزار کے برابر میں واقع ہے، اور اسے ایک راہداری کے ذریعے ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے۔ مقبرے کے ایک گوشے میں شیراز کی سوغات جیسے خاتم کاری کے نمونے، دستکاریاں وغیرہ، اور دوسری جانب شیراز کی خالص رقیات فروخت کی جاتی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے۔ قریب ترین ہوٹل کا فاصلہ شیخ سعدی کے مزار سے محض 15 منٹ کا ہے، جہاں ایک یادگار سفر کے لیے تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ہم دنیا بھر کے سیاحوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شیخ سعدی کے مزار کی زیارت اور شیراز شہر کی سیر کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ کاکا جون، شیراز منتظرتون۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ایک بار پھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی۔ چلتے اپنی محترم مہمان کی خدمت، ایک محترم کیسر عباس صاحب ہمیں پروگرام میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارا۔ کیسر بھائی، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ حدیثوں میں یا مختلف فرمان میں، یا پھر دیکھتے ہیں کہ ہم معصومین بارہا اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو میں چاہوں گی ہم اس حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان لائن پر اگر ہیں تو ان کی آواز، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، اور اس کی مقدار کس قدر ہے وہ بہتر یہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مفاتیح الجنان میں دیکھ لیا جائے۔ البتہ یہ مستحب روزے ہیں، واجب روزے نہیں ہیں۔ واجب روزے وہی ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے ہیں کہ جن کا قضا کرنا گناہ ہے اور جن کا رکھنا ثواب ہے۔ یہ مستحب روزے ہیں، اگر کوئی رکھے گا، مثلا بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو 60 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ، اس سے کم، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کی مقدار جو علماء اور مراجع عظام نے بتائی ہے وہ وہی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہ کھول کے دیکھ لیں تو مناسب تر رہے گا۔ اور میری گزارش چل رہی تھی، موضوع تھا امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خواہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا درس دیا ہے، اور وہ خود بھی راضی رہتے تھے خدا کی ہر مرضی پہ، اور انہوں نے ہم کو بھی خدا کی ہر جو خداوند متعال نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دی ہے، اس کے اوپر راضی رہنے کا ہمیں درس دیا ہے، اور ہمیں اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں اور رنگ میں اپنے خداوند متعال کا جو ہے شکوہ نہ کریں اور اس کی ناشکری نہ کریں۔ مثلا ایک مرتبہ یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیمار ہو گئے، بوڑھے تھے، اور کبر سنی کی وجہ سے جو ہے
بیمار ہو گئے تو امام محمد باقر علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے گئے، چونکہ ہمارے مکتب میں اور مذہب میں اور دین مبین اسلام میں مومن کی اور مسلمان کی تیمارداری کرنا مستحب ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ جہاں دیگر ثواب کے کام ہیں، یہاں پہ ایک ثواب کا کام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تیمارداری کو جائیں، اگر ہو سکے تو اس کے لیے کچھ ہدیہ لے کے جائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کے لیے دعا کریں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس کی جب تیمارداری کے لیے گئے تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے نانا کے معزز اور مقدس صحابی، آپ بڑھاپے کو اور بڑھاپے میں بیماری کو کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ فرزند رسول، میں بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں اور میں فقر کو دولت مندی پہ ترجیح دیتا ہوں اور میں بیماری کو صحت مند ہونے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام چونکہ فرزند رسول تھے، امام سمجھ گئے کہ مقصد ہے کہ اگرچہ میرے نانا کا صحابی ہیں لیکن ان کی بات جو ہے ہم اہل بیت کی بات سے تھوڑی ہٹ کے ہے، تو اب سمجھانے کا انداز دیکھیے گا کہ ایسے میں امام محمد باقر علیہ السلام جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی بات مکمل ہو چکی، پوری ہو چکی، تو فرمایا جابر مگر ہم اہل بیت علیہ السلام کا معلوم ہے کہ شیوہ زندگی کیا ہے؟ جابر نے عرض کی یبن رسول اللہ فرمائیے کہ کیا شیوہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے جابر ہم اہل بیت کا شیوہ یہ ہے کہ اللہ اگر ہم کو جوانی دے تو ہم جوانی میں اس کی عبادت کر کے راضی رہتے ہیں، اگر اللہ ہمیں بوڑھا کر دے تو ہم بڑھاپے میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اب اس سے ملاقات کا وقت نزدیک آ گیا ہے، اگر اللہ ہمیں دولت دے تو ہم اس کی راہ میں خیرات اور صدقات اور بانٹ کر خوش رہتے ہیں، اگر اللہ ہمیں فقیر کر دے، تنگ دست کر دے تو ہم اس عالم میں بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں صحت دے تو ہم اس کی عبادت کر کے خوش رہتے ہیں، اگر اللہ ہمیں بیمار کر دے تو ہم اس بیماری کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس پہ بھی راضی رہتی ہیں۔ ہم اہل بیت نبوت کا شیوہ یہ ہے کہ خداوند متعال ہم کو جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں راضی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا جو ہے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب کیسر عباس صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا